अस्सलाम वालेकुम वरहमत ल्लाहि वबरकातुहू। जमात 12वीं के अज़ीज़ तलबा व तालिबात, सुबह बख़ैर। हम उर्दू निसाब से छठा सबक रुस्तम व सहराब देख रहे थे, जो कि नसरी सिनफ़ के ड्रामे से ताल्लुक़ रखती है, अस्नाफ़ सुख़न में ड्रामे से ताल्लुक़ रखती है। तो हमने इसकी तमहीद को देखा, जान पहचान की हमने आगा शेर काश्मीरी साहब से और ड्रामे के मफ़हूम को समझा था, ड्रामा कहते किसे हैं, और साथ साथ हमने रुस्तम व सहराब क्या है, किस मकसद के लिए लिखा गया, किस तरह की ये रज़मिया दास्तान है, ये हमने देखा है शाहनामा के ज़रिए। तो चलिए आज फिर हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए अपने ड्रामे की शुरुआत करते हैं। हमने कल किरदारों में पिछले मरतबा जब देखे थे तो किरदारों के भी नाम देखे। किरदारों में से हमने रुस्तम, सहराब, हजीर, हुमान और बारबान, तोस और गोदर्स, इनके बारे में भी मुख्तसर मालूमात हासिल कर चुके हैं। तो चलिए आज इंशाल्लाह हम पर्दा उठाते हैं इस ड्रामे से। रुस्तम व सहराब, सफ़ा नंबर 35, निसाबी किताब के सफ़ा नंबर 35 पर हमारा पहला जो मंज़र है, ड्रामे की सिफत ये होती है, ख़ुसूसियात ये होती है कि मनाजिर के तहत यहाँ पर अदाकारी की जाती है, किरदार को पेश किया जाता है। तो आए हम पहला मंज़र जो देखेंगे वो है छावनी का मंज़र। छावनी का मंज़र है, पर्दा उठता है। देखिए जब भी कोई ड्रामा शुरू होता है तो पर्दे के पस मंज़र कुछ और तैयारी होती है और पर्दे के आने के बाद, पर्दे पर आने के बाद कुछ और नज़र आता है। तो यहाँ पर हमने कई दफ़ा ऐसा देखा है टीवी पर या और भी कहीं ड्रामों में देखा है कि शुरुआत जब होती है तो धीरे धीरे पर्दा हटाया जाता है, पर्दा उठाया जाता है। यहाँ पर भी इस ड्रामे में पर्दा उठाया जा रहा है। पर्दा उठने के बाद पता चलता है कि ये जो मंज़र है, पहला जो सीन है या पहला जो मंज़र है वो छावनी का मंज़र है। आए हम देखेंगे छावनी, लश्कर जहाँ एक जगह मकाम किया हुआ है, रात का वक्त है, दो ईरानी और तुरानी लश्करों के खैमे दिखाई दे रहे हैं। ईरानी और तुरानी दो खैमे हैं, टेंट लगे हुए हैं, ईरानी लश्कर है और तुरानी लश्कर है। होमान, बारमान और हजीर के साथ सहराब का दाखिला होता है। तो हाँ, एक बार और याद रखने की ये है कि होमान और बारबान दरअसल क्या है, सहराब के साथी सिपाही हैं। सहराब के साथी सिपाही हैं होमान और बारबान, जबकि हजीर जो है सहराब का क़ैदी है। इसके ज़रिए यहाँ पर सहराब इस खैमे की तरफ बढ़ता है, दाखिल होता है। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पर अपने इस ड्रामे की तरफ। सहराब क्या कहता है, क्या वाकई रुस्तम इस लश्कर में नहीं है? मुखातिब है वो अपने क़ैदी से, कहता है कि वाकई इस लश्कर में। सहराब पूछता है कि रुस्तम नहीं है। हिजर जवाब देता है, मैंने ईरानी लश्कर का एक एक कोना, एक एक खैमा, एक एक सरदार का चेहरा आपको दिखा दिया और इन सरदारों के नाम, रुतबे और ओहदे से भी वाकिफ़ करा दिया। ताजुब है कि फिर भी आप मेरी सच्चाई पर शक कर रहे हैं। यहाँ पर जब उससे पूछा जाता है, हिजर यानी क़ैदी से पूछा जाता है कि क्या सहराब वाकई, रुस्तम वाकई में नहीं है तुम्हारे इस लश्कर में, तो वो कहता है कि मैंने आपसे एक एक बंदे की शनाख्त करवा दी है, चाहे वो सरदार हो, चाहे वो खैमे का कोई भी हिस्सा हो, चाहे लश्कर का कोना ही क्यों ना हो, मैंने हर एक से आपकी जान पहचान करवा दी है, हर चीज़ आपको बतवा दी है, लेकिन फिर भी आप जो है मेरी सच्चाई पर शक कर रहे हैं। सहराब कहता है, बेशक मैंने भेस बदल कर रात की तारीकी में तुम्हारे साथ ईरानी फ़ौज का पूरी तरह जायज़ा लिया, लेकिन मेरा दिल गवाही दे रहा है कि वो ज़रूर यहीं कहीं मौजूद है। चूँकि सहराब जांबाज होने के साथ साथ दूरंदेश भी था। हालांकि ये नौउम्र लड़का था, 16 साल का ही था, कुछ ज़्यादा उम्र भी नहीं थी, लेकिन इसकी आंखें दूर रस थी, बहुत दूर की कौड़ी लाती थी। तो वो कहता है कि तुम मुझे मुतमईन तो कर रहे हो, मैंने ख़ुद अपनी आँखों से भेस बदल कर सारी चीज़ें देखी है, लेकिन उसके बावजूद आंखें हो सकता धोखा खा रही हो, दिल मेरा मानने तैयार नहीं है। देखिए आगे वो कहता है कि वो ज़रूर कहीं यहाँ मौजूद है। हिजर, क्या ये मुमकिन नहीं कि रुस्तम को पहचानने में तुम्हारी आँखों ने गलती की हो? यहाँ पर सहराब को बिल्कुल भी यकीन नहीं आता कि रुस्तम
اس علاقے میں نہیں ہوگا، یہ یقینی نہیں کر پاتا ہے وہ۔ پھر وہ حجیر سے کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ تمہاری آنکھوں نے دیکھنے میں غلطی کی ہو، یعنی کہ رستم کو ہی پہچاننے میں غلطی کی ہو، تمہیں پتہ ہی نہیں کہ یہی رستم ہے، ایسا بھی تو ہو سکتا۔ حجیر کہتا ہے میں رستم کو ایک بار نہیں سینکڑوں بار دیکھ چکا ہوں، میری نظر ابھی اتنی کمزور نہیں ہے کہ دیکھی ہوئی صورت کو بھی نہ پہچان سکوں۔ دیکھیے یہاں پر حجیر وضاحت دیتا ہے کہ میں نے ایک بار نہیں بلکہ سینکڑوں بار رستم کو دیکھا ہے اور میری نظر اتنی کمزور نہیں ہے کہ میں اسے نہ پہچان پاؤں۔ سہراب کہتا ہے پھر تسلیم کر لو کہ وہ زابل سے ایران کی مدد کے لیے نہیں آیا۔ اب یہاں پر پھر وہ کہتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، تمہاری بات میں مان لیتا ہوں، لیکن تمہیں میری بات یہ ماننی پڑے گی، یا یوں کہتا ہے کہ تمہیں تسلیم کرنی پڑے گی کہ وہ زابل علاقے کا نام ہے، وہاں سے وہ ایران کی مدد کے لیے نہیں آیا تھا۔ ہمان کہتا ہے مجھے جاسوس سے اطلاع ملی ہے کہ رستم اس جنگ میں کیکاؤس کی مدد کے لیے آیا تھا، لیکن کیکاؤس نے سر دربار اس کی بے عزتی کی اور وہ بے انتہا ناراضی اور غصے کے ساتھ اپنے ملک واپس چلا گیا۔ یہاں پر اب کون کہتا ہے؟ ہمان سہراب کا سپاہی ہے، ساتھی سپاہی ہے۔ وہ اطلاع دیتا ہے، وہ اس بات سے واقف کرواتا ہے کہ مجھے اطلاع ملی تھی میرے جاسوسوں کے ذریعے کہ رستم یہاں آیا تھا، کیکاؤس کے بادشاہ کی مدد کرنے آیا تھا، لیکن اس نے اسے ذلیل و رسوا کر کے واپس کر دیا اور وہ غصے کی حالت میں اپنے وطن واپس چلا گیا ہے۔ سہراب کہتا ہے اپنے آپ سے ہی بڑبڑانے لگتا ہے، کہتا ہے ایک طرف ان کی آواز اور ایک طرف دل کی آواز، کس کو سچائی کی آواز سمجھوں؟ مطلب ایک طرف اس کے قریبی ساتھی کہتے ہیں کہ وہ آیا تھا لیکن چلا گیا، وہ موجود نہیں ہے، ہر ایک کو اس نے دیکھا بھی ہے لیکن کہیں بھی رستم کا پتہ نہیں ہے، لیکن دل ہے کہ مانتا نہیں، کہتا ہے کہ رستم ابھی یہاں موجود ہے۔ تو وہ اپنے آپ سے کہنے لگتا ہے کہ آخر میں کس کی بات پر، کس کی آواز پر یقین کروں؟ حجیر کہتا ہے کہ اپنے آپ سے۔ حجیر اب اپنے آپ سے ہی مخاطب ہے جو کہ قیدی ہے۔ اگر سہراب نے رستم کی جان کو نقصان پہنچایا تو میرے ایران کی حفاظت کون کرے گا؟ کیونکہ سہراب کی آنکھوں میں بھی شعلے برس رہے ہیں، شعلے نکل رہے ہیں آنکھوں سے، اور بہت زیادہ وہ بھی تیش میں ہے، غصے میں ہے، بہادر ہے، پہلوان ہے۔ اس کی حالت کو دیکھ کر یا اس کی طاقت کا اندازہ لگاتے ہوئے حجیر کہتا ہے کہ یہ اگر رستم کو نقصان پہنچاتا ہے تو پھر میرے ایران کی حفاظت کون کرے گا؟ نہیں، سچائی کو اندھیرے سے روشنی میں نہ آنے دوں گا۔ وہ اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ نہیں، میں تو سچائی کو چھپا کر رہوں گا، اندھیرے سے روشنی میں نہیں آنے دوں گا، یعنی کہ میں اس بات کو راز میں ہی رکھوں گا، پردہ فاش نہیں ہونے دوں گا۔ سہراب دیکھ حجیر، جس طرح رات کے وقت شکار کی تاک میں بیٹھے ہوئے بھیڑیے کی آنکھیں اندھیرے میں چمکتی ہیں، اسی طرح مجھے تیری نگاہوں میں بھی ایک عجیب خوفناک چمک دکھائی دیتی ہے۔ حجیر کو سہراب سمجھاتا ہے کہ دیکھ حجیر، مجھے ایسا لگتا ہے کہ تو کوئی بات مجھ سے چھپا رہا ہے، کوئی خوف ہے جو تو مجھے بتانا نہیں چاہتا، بلکہ میں ایک مثال یوں دیتا ہوں کہ شکاری جب اندھیرے میں شکار کیا کرتا ہے، تاک میں بیٹھتا ہے، بھیڑیے کی آنکھیں اس وقت کیا ہوتی ہے، اندھیرے میں چمکنے لگتی ہے، مطلب وہ بہت زیادہ چوکس رہتا ہے اور بہت زیادہ تیز نگاہوں سے دیکھنے لگتا ہے۔ تو تیری نگاہوں میں بھی ایسا ہی خوف مجھ کو دکھائی پڑتا ہے، رستم نہیں ہے۔ یہ کہتے وقت ہوا سے ہلتے ہوئے تنکے کی طرح تیرے ہونٹ کانپ اٹھتے ہیں۔ جب معمولی سا تنکا جب ہوا سے ادھر ادھر ہلنے لگ جاتا ہے، اس کی اس وقت کوئی حیثیت نہیں ہوتی، اسی طرح سے جب تو یہ کہتا ہے کہ رستم یہاں نہیں ہے، یہ کہتے ہوئے تیری زبان لڑکھڑاتی ہے، تیرے ہونٹ کانپنے لگتے ہیں اور پیلے پتے کی طرح تیرا چہرہ زرد ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ یہ تیری جو کیفیت ہے یہ صرف اور صرف جھوٹ بولنے کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ گریبان پکڑ کر خبردار، مجھے دھوکہ نہ دینا، ورنہ قسم ہے تلوار کی کہ تیرے خون کی موری میں بہتے ہوئے پانی سے بھی زیادہ حقیر سمجھوں گا۔ تیرے خون کو میں موری میں یعنی کہ نالی میں جو پانی بہتا ہے وہ پانی انتہائی گندا مانا جاتا ہے، اس پانی کا دوبارہ کوئی استعمال نہیں کرتا، تو بالکل تیرے خون کو بھی میں اسی طرح سے حقیر اور گندا سمجھوں گا اور اس کو بہا دوں گا اگر تو نے میرے ساتھ کوئی دھوکہ کیا۔ میں تلوار کی قسم کھاتا ہوں کہ تیرا میں سر قلم کر دوں گا یا تجھے تلوار سے وار کرتے ہوئے ختم کر دوں گا۔ آگے بڑھ کر اب دنیا میں تیرے لیے دو ہی چیزیں رہ گئی ہیں، سچا ثابت ہو گیا تو رہائی اور جھوٹا ثابت ہوا تو موت۔ یہاں پر وہ
دھمکی دینے کے انداز میں اپنے قیدی حجیر کو سمجھاتا ہے کہ دیکھ میرے ساتھ دھوکہ نہ کر، مجھے جھوٹ نہ بول، بس تیری رہائی کے 2 ہی راستے ہیں، تیرے لیے دنیا میں صرف 2 ہی باتیں باقی رہ گئی ہے، ایک تو اپنے آپ کو سچا ثابت کر دے کہ رستم یہاں ہے ہی نہیں، یا پھر حقیقت بتا دے کہ وہ یہاں ہے۔ اگر تو نے بتا دیا، سچ بتا دیا تو پھر تیری رہائی ہے، اور اگر تو نے جھوٹ بولا تو سوائے موت کے تجھے کوئی نہیں بچا سکتا۔ حجیر کا ہاتھ پکڑ کر کھینچ لے جاتا ہے۔ بارمان شاباش ہے حجیر کو۔ بارمان یہاں پر پھر دوسرا سپاہی ہے سہراب کا، وہ یہاں حجیر کی بے مروتی کہیے یا بے غیرتی کہیے یا اس کا ڈھٹائی کا انداز دیکھتے ہوئے کہتا ہے کہ واقعی یہ بڑا شاباشی والا کام ہے اس کا کہ اس کے ایک جھوٹ نے باپ بیٹے کے بیچ میں سینکڑوں پردے حائل کر دیے ہیں۔ حجیر یہاں پر جھوٹ بولتا ہے۔ جھوٹ یہ ہے کہ وہ رستم کو جانتے بوجھتے ہوئے چھپا رہا ہے، منع کر رہا ہے اس کی موجودگی سے۔ ہمان کہتا ہے لیکن مجھے یہ نہ معلوم ہو سکا کہ کیکاؤس کے دربار سے خفا ہو کر چلے جانے کے بعد رستم دوبارہ کیکاؤس کی اعانت کے لیے کس طرح رضامند ہو گیا۔ دیکھیں یہاں پر یہ دونوں سپاہی ہیں اور دونوں آپس میں بات کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں۔ یہاں پر بارمان کہتا ہے کہ شاباش ہے حجیر پر کہ اس نے باپ بیٹے کے درمیان جھوٹ کہہ دیا، اور صرف جھوٹ ہی نہیں کہا بلکہ جھوٹ کہنے کی وجہ سے دونوں کے درمیان سینکڑوں پردے حائل ہو چکے ہیں، یعنی کہ ان کی باتیں پوشیدہ ہو چکی ہیں، یعنی کسی چیز کی آڑ میں آ جانا۔ پردہ حائل ہونے سے مراد کسی چیز کی آڑ میں آ جانا۔ تو یہاں پر ہمان کہتا ہے کہ مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی کہ وہ تو چلا گیا تھا رستم، پھر کس طرح سے وہ واپس یہاں کیکاؤس کی مدد کے لیے آیا ہے۔ اعانت کے لیے کا مطلب ہوتا ہے معاونت کے لیے، مدد کے لیے۔ بارمان کہتا ہے کیکاؤس نہایت غصہ ور اور جلد باز ہے۔ جوش کم ہونے کے بعد اسے اپنی غلطی معلوم ہوئی۔ آخر اس کے اظہار ندامت اور توس و گودرز کو سمجھانے سے رستم اپنا ارادہ بدل دینے کے لیے مجبور ہو گیا۔ دیکھیں یہاں پر کیکاؤس جو ہے ایک جوشیلا انسان ہے، بہت زیادہ کیسا ہے، غصے والا ہے، جذباتی ہے۔ اس نے غصے میں آ کر، جذبات میں آ کر رستم کے ساتھ زیادتی کی تھی، برا بھلا کہا تھا، جس کے بعد اسے برا لگا اور وہ یہاں سے نکل پڑا تھا۔ لیکن جب اس کا غصہ ٹھنڈا ہوا کیکاؤس کے بادشاہ کا، تو اس نے اپنے آپ کا محاسبہ کیا، اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا، پھر اس نے رستم کو سمجھایا، منایا، اس سے معافی مانگی۔ صرف اسی نے نہیں بلکہ رستم کا جو ساتھی تھا جس کا نام ہم نے دیکھا تھا توس اور گودرز، یہ 2 ساتھی تھے جس میں سے گودرز قریبی ساتھی تھا، اس نے بھی رستم کو سمجھایا، اسے بتایا کہ بادشاہ کی غلطی کو تم معاف کر دو اور اس طرح سے اب جذباتی نہ بنو، بلکہ تم اس کا ساتھ دے کر بڑے پن کا احساس دلاؤ۔ تو یہاں پر اس کے سمجھانے سے رستم نے اپنا ارادہ بدل دیا اور بادشاہ کی یعنی کیکاؤس کے بادشاہ کی مدد کرنے کے لیے وہ تیار ہو گیا۔ پھر ہمان کہتا ہے اپنے بادشاہ افراسیاب کی آرزو پوری کرنے کے لیے کوشش کرو کہ اس جنگ کے آخر تک باپ بیٹے ایک دوسرے کو نہ پہچان سکیں۔ توران کی سلامتی کے لیے رستم اور سہراب دونوں کو، ان دونوں نہیں تو ایک کو مرنا ہی چاہیے، ورنہ یہ مل کر ساری دنیا کو ایران اور کیکاؤس کا غلام بنا دیں گے۔ دونوں چلے جاتے ہیں۔ دیکھیں یہاں پر ہومان بارمان کو سمجھاتا ہے کہ یہاں پر ہمیں کیا کرنا ہوگا کہ اپنا جو بادشاہ ہے، اپنے بادشاہ، اس کو کیا کرنا پڑے گا، ایران کا جو بادشاہ ہے افراسیاب، اس کی آرزو ہے کہ یہاں دونوں ایک دوسرے کو کبھی نہ پہچانے۔ کون دونوں؟ رستم اور سہراب دونوں ایک دوسرے کو نہ پہچانے، کیونکہ دونوں بھی طاقت میں اور دونوں بھی اپنی دانشمندی میں ایک سے بڑھ کر ایک سبقت لے جانے والے بندے ہیں۔ تو یہاں پر ایران کا بادشاہ نہیں چاہتا کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو پہچانے، اسی لیے ہومان بارمان سے کہتا ہے کہ ہمیں یہ پوری کوشش کرنا ہے کہ اپنے آقا کی، اپنے بادشاہ کی آرزو پوری کرنا ہے، اور آخر تک ہم باپ بیٹے کو ایک دوسرے کو پہچاننے سے دور رکھیں گے، پہچان سے۔ ایسا نہ ہو کہ توران کی سلامتی خطرے میں پڑ جائے، کیونکہ رستم اور سہراب دونوں کو یہاں پر ایک دوسرے سے انجان رہنا ضروری ہے، نہیں تو دونوں میں سے کوئی ایک کا مرنا تو لازمی ہے، کوئی ایک تو مر ہی سکتا ہے، ورنہ یہ دونوں اگر زندہ رہے تو یقیناً دونوں مل کر کیا کریں گے، ایران پر
قبضہ کر دونوں مل کر ایران اور کیکوس کے غلام بنا دیں گے ساری دنیا کو. ان کی طاقت، ان کی دانشمندی، ان کی ہوشیاری، ان کی بہادری سارے عالم کو ایران کا غلام بنا کر رکھ دے گی، کیکوس کے بادشاہ کا غلام بنا کر رکھ دے گی. یہ دونوں آپس میں اس طرح سے باتیں کرتے ہیں اور باتیں کرتے کرتے پھر نکل پڑتے ہیں. اب پردہ گر گیا. دیکھیے گا پہلا منظر یہاں پورا ہوا. انشاءاللہ ہم اب چھاؤنی سے نکل کر میدان جنگ کی طرف اگلے منظر میں بڑھیں گے اگلے لیکچر میں انشاءاللہ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.